والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحبوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا مبدا اسلام پر. بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لے لائق انعام ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے بلبلان غنچہ گلزار احمدی، صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلال حفیظ طاہری اسلامک انفارمیٹو چینل میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید. چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنے میں بالکل دیر نہ کریں. اللہ خوشیاں آپ کا مقدر کر دے. جزاک اللہ خیر. اللہ جل وعلا کریم رؤوف رحیم کی حمد و ثنا اور نبی معظم رسول کریم ہادی امم شفیع محتشم شیخ درب و اجم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز حاضرین مسامعات، بندہ حقیق رب کبیر کی کتاب منیر سے دعایت مبارکہ تلاوت کی. دعائیں اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ و توفیق عمل عطا فرمائے. گزشتہ جمعے کو اس طرح کے مدینہ المنورہ کی تاریخ کے حوالے سے حضرت ابن سعید نیشاپوری کی روایت کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا، جس میں ناچیز نے تبا نامی بادشاہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اور پھر وہ اپنے لال لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آیا اور پھر وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو جاتا ہے. تو اپنے لشکر کے ساتھ جب وہ مکہ المکرمہ کا شہر چھوڑ کر روانہ ہوتا ہے
चंद दिनों की मुसाफत के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पानी नजर आता है, और चूंकि अक्सर काफिले वहीं पर पड़ाव करते हैं जहां आबादी होती है, पानी होता है, तो पानी वगैरह मौजूद था। तुर्बा ने कहा कि हम यहाँ रुकेंगे और फिर इंशाअल्लाह कल यहाँ से हम चले जाएंगे। अच्छा, तो खेमे लगाए गए, सारा काफिला वहीं रुक जाता है। तो तुर्बा के काफिले में जो 4000 उलमा थे, उलमा यहूद थे, उलमा ईसाइयत थे, तो वो सारे रात के वक्त मुलाकात करते हैं, एक इजलास, एक मीटिंग बुलवाते हैं। सारे उलमाए किराम जिन्होंने अपनी अपनी किताबों में पढ़ा था या अपने अपने नबियों से सुना था कि आखिर ज़मान नबी वो मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन में पैदा होगा और उसके बाद वो इस जगह पर आकर बसेरा करेगा, क़याम करेगा। तो चूंकि वो सारी निशानियां उस खित्ते में मौजूद थी जिस जमीन के टुकड़े पर वो ठहरे हुए थे, उन्हें पता नहीं था कि ये यसरब है, ये मदीनतुल मुनव्वरा की वो पाक सरजमीन है जहां पर वो आकर रुके हैं। उन्हें तो मालूम नहीं था, लेकिन जो उलमा थे, 4000 उलमा, उन्होंने किताबों में पढ़ा था, अपने नबियों से सुना था, और वो निशानियां उन्होंने जमीन के उस टुकड़े में पाई। रात को उन्होंने इजलास बुलाया, सब ने कहा कि हम किस्मत से इस जगह पर पहुंचे। किसी को पता नहीं था कि आखिर ज़मान पैगंबर कहां पर आने वाला है, लेकिन चूंकि वो किस्मत से उस मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन में पहुंचे, लिहाजा उन तमाम उलमा ने ये अहद किया, ये फैसला किया कि हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे। अगरचे सुबह को बादशाह अपना लश्कर ले भी जाएगा, हम बादशाह के साथ नहीं जाएंगे। जब सुबह होती है, बादशाह अपने वज़रा से कहता है कि भाई जाने की तैयारियां कर लो। लिहाजा वो जो टेंट वगैरह लगे हुए थे वो सारे समेट लिए गए। सारे वज़रा, गुलाम, खुद्दाम, बांदियां थी, सब के सब वो तैयार हो गए, जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बादशाह ने देखा कि वो उलमा 4000 उलमाए किराम एक तरफ खड़े हो गए और वो चलने के लिए रजामंदी का इजहार नहीं कर रहे हैं। बादशाह ने हैरानगी से वजीर से पूछा है कि ऐ वजीर, क्या बात है, ये उलमा हमारे साथ चलने को राजी नहीं है। वजीर जाकर उन उलमा से मिलता है, मुलाकात करता है, उनसे वजह पूछता है कि क्या वजह है। तो उलमाए किराम बताते हैं कि ये वो सरजमीन है, जमीन का ये वो खित्ता है जहां पर आखिर ज़मान नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। यही वो जमीन का खित्ता बिल आखिर मदीना की वो सरजमीन बनेगा। यहाँ पर अल्लाह के वो आखिरी नबी आकर क़याम करेंगे, यहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे और जमीन के इसी खित्ते में उनको दफन किया जाएगा, उनका मदफन भी इसी खित्ते में बनेगा। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम तो किस्मत से इस जमीन के खित्ते में आ पहुंचे हैं, अब न जाने हमारी जिंदगी क्या है। लिहाजा यहीं पर इंतजार करेंगे और उस आखिर ज़मान नबी की आमद के बाद हम उससे मुलाकात करेंगे, उनका दीदार करेंगे, फिर ही हम यहाँ से कहीं जाएंगे।
کہا کہ ہم نہیں چلے. وزیر نے ساری بات آ کر بادشاہ کو بتا دی کہ بادشاہ اس طرح یہ علماء کی تھی. بادشاہ کو جب آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر دی گئی تو اس بادشاہ کے دل میں بھی وہ شوق پیدا ہو گیا, تڑپ پیدا ہو گئی. تو وہ بادشاہ بھی کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں. بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اب یہاں پر انتظار کروں گا اس آخر الزمان پیغمبر کی آمد کا, میں بھی یہاں پر انتظار کروں گا. چلیے پڑھتے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تو بادشاہ نے آقا علیہ السلام کی آمد کا سن کر وہی پر اٹھا تھا. بادشاہ نے کہا کہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آخر زمان نبی کب اس زمین کے خطے پر آئے گا, اس بات کا علم نہیں تھا. لہذا بادشاہ نے کہا کہ میں 1 سال تک اس نبی کا انتظار کروں گا. اس دوران اگر وہ نبی آ جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا, اس کے دین میں داخل ہو جاؤں گا, اس کے رب کو اپنا رب مانوں گا, اس کی کتاب پر ایمان لے آؤں گا. پورا 1 سال گزر جاتا ہے لیکن وہ آخر زمان جب ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا ہے. اب بادشاہ کو بھی جانا تھا, سفر آگے کے لیے منتظر تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو ویسے ہی جانے والا ہوں, کیوں نہ میں شہر کو آباد کر جاؤں جو آخر زمان نبی کا شہر ہوگا. لہذا اس بادشاہ نے ان 4000 علماء کو علیحدہ گھر بنا کر دیا, اور بادشاہ کے قافلے میں جو باقیاں تھیں, لوٹیاں تھیں, ان کو آزاد کر کے ان لوٹیوں کا نکاح 4000 علماء کرام سے کرایا. اس طرح مدینے کی وہ سرزمین آباد ہونا. تاریخ میں یہ پہلا شخص تھا جس نے مدینہ المنورہ میں گھر تعمیر کروایا. علماء کرام کی وہ شادیاں کروا دی, تو سب کے لیے علیحدہ گھر بنا کر. اس طرح اس شہر مدینہ کی آبادی کا آغاز ہوتا ہے. ان میں جو رئیس العلماء تھا اس کو ایک علیحدہ 2 منزل کا گھر بنا کر دیا, شاندار گھر تھا. کہا کہ میں یہ گھر اس آخر زمان نبی کے لیے بنا رہا ہوں, اور میں یہ خط لکھ کر دیتا ہوں تمہیں, وہ خط تمہارے حوالے کرتا ہوں. تو اس خط میں وہ لکھتا ہے, آقا علیہ السلام کے نام پر وہ خط تحریر کرتا ہے, کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بک و بکتابک, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر ایمان لایا, اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو میں تصدیق کرتا ہوں. آپ جس رب کے ماننے والے میں اس رب کو مانتا ہوں. دنیا میں اگر آپ سے ملاقات نہ بھی ہوئی لیکن بروز قیامت محشر کے میدان میں آپ ضرور میری شفاعت کروا دیں. یہ خط عقبہ نامی بادشاہ لکھ کر اس رئیس العلماء کے حوالے کر دیتا ہے, اور وہ گھر آقا علیہ السلام کے نام پر بنا کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں آیا تو میرے سلام اسے کہہ دینا,
اگر نہیں آیا تو میرا یہ خط اپنی اولاد کے ذریعے اس آخر زمان نبی تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ تبا نام بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے. یہ رئیس العلماء اس گھر میں رہنے لگتا ہے. وہ جو خط ہوتا ہے اس رئیس العلماء کے پاس ہوتا ہے. چونکہ آقا علیہ السلام کی آمد 1000 سال کے بعد ہوتی ہے، لہذا وہ رئیس العلماء اس خط کو اپنی اولاد کے حوالے کرتا ہے. وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ اس خط کو سنبھالا جائے، چلتے چلتے آخر زمان نبی تک پہنچایا جائے. بہرحال وہ 1000 سال جب گزر جاتے ہیں، آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور 53 سال مکے کی اس سرزمین میں اپنی زندگی کے گزارنے کے بعد جب آقا علیہ السلام مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو حضرت علی شیر خدا کو اپنے بستر پر لے جا کر آقا علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد جب مدینہ کی طرف آپ رخ کرتے ہیں، دوسری طرف مدینے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کی صدارت میں اجلاس ہوتا ہے. وہ خط آپ کے پاس ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے ہیں. لہذا جو میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، وہ اس حوالے سے ہوا کہ ہم وہ خط مدینے میں ہی اپنے پاس رکھیں. جب اللہ کے نبی یہاں آئیں گے تب ہم ان کے حوالے کریں، یا کوئی ایک ایسا شخص ہو جو یہ خط لے جا کر مکے میں اس آخر الزمان نبی کے حوالے کر دے. خط ہم نبی کو مدینہ پہنچنے کے بعد حوالے کریں یا مکے کی طرف کسی کو بھیجیں، وہ خط مکے میں آقا علیہ السلام کے حوالے کریں. بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ ایک شخص جائے گا اور مکے میں جا کر آقا علیہ السلام کو یہ طبا نامی بادشاہ کا وہ خط آقا علیہ السلام کے حوالے کریں. لہذا ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے وہ خط کیا جاتا ہے اور ابو لیلہ کو مدینے سے روانہ کیا جاتا ہے کہ آپ جا کر آقا علیہ السلام کو یہ خط مکے میں لے کر آ جائیں. اچھا تو ابو لیلہ جب وہ مدینہ سے یثرب سے نکلتے ہیں کئی دنوں کی مسافت کے بعد ابو لیلہ خط لے کر جب غار ثور کے قریب آتے ہیں، وہاں پر آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن چونکہ ابو لیلہ نے آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو وہ نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو لیلہ سے جب آقا علیہ السلام کی ملاقات، پہلی ملاقات، نہ آقا علیہ السلام نے ابو لیلہ کو دیکھا ہے نہ ابو لیلہ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا. پہلی ملاقات ہوئی. تو پہلی ملاقات ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام نے ابو لیلہ سے پوچھا ہے کہ تو ابو لیلہ ہے کیا؟ پہلی ملاقات میں آقا علیہ السلام نے ان کو نام بتا دیا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں ابو لیلہ ہوں. آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے کیا تو میرے لیے طبا کا خط لے کر آیا ہے؟ تو ابو لیلہ کہنے لگا کہ ہاں میں وہ خط لے کر آیا ہوں. تو ابو لیلہ پوچھنے لگے لیکن آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں جانتے. کہا کہ میں ولی محمد رسول اللہ ہوں جس کے لیے یہ خط لے کر آ رہا ہوں، میں وہی اللہ کا آخر زمان نبی ہوں. ابو لیلہ خط آقا علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور طبا کا وہ خط پڑھتے ہیں کہ جو خط 1000 برس پہلے اس طبا نے آقا علیہ السلام کے نام پر لکھا تھا، وہ 1000 سال کے بعد آقا علیہ السلام کے پاس وہ امانت پہنچ جاتا ہے. یہ اس طبا کی حقیقت کیا کرتا ہے، دیکھا نہیں تھا زندگی میں، 1000 سال پہلے کا خط.
جب محبت ہو تو رستے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. دبا کو کیا پتا تھا کہ میرا خط پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، لیکن اس کی محبت تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، اور اللہ نے اس کی محبت کو قبول کیا اور اس کا خط من و عن بالکل جیسے دیا تھا ویسے ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. آقا علیہ السلام جب بار سور سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مدینہ المنورہ کو پہنچتے ہیں، مدینہ میں جو آقا علیہ السلام پہنچے اس وقت بھی تاریخ 12 ربیع الاول جب آقا علیہ السلام مدینہ میں پہنچے تو مدینے کے لوگ آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھی جب بجا کر نغمے گا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی طلع البدر علینا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں آقا علیہ السلام کو دیکھ کر یہ نغمے گانے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چاند روشن ہو گیا ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے. اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس چاند کے عوض اپنے رب کائنات کا شکر ادا کریں. یہ نغمے بچیاں گا رہی ہیں. آقا علیہ السلام مدینہ میں جب پہنچے ہیں لوگوں نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، زیارت کی ہے. اچھا پہلی دفعہ آقا علیہ السلام پہنچے لوگ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. آقا علیہ السلام جس کو دیکھنے کے لیے کائنات میں ذرے ذرے منتظر 500 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک سانپ آیا تھا، وہ بھی 500 سال سے غار ثور میں آقا علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے. آقا علیہ السلام کی جو محبت تڑپ ہے انسان کو، انسان جانوروں میں، پتھروں میں، درختوں میں، ہر چیز میں آقا علیہ السلام کی محبت کی تڑپ. ابھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا بے زبانوں نکل ماں تمہارا ہے سب کو شجر میں چرچا تمہارا ہے سب کو شجر میں چرچا تمہارا. السلام کو دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا سب جمع ہے مدینہ میں. اچھا پھر ہر ایک نے یہ تمنا ظاہر آرزو کی، خواہش ظاہر کی کہ آقا علیہ السلام ہمارے مہمان ہو گئے. ہر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لے جائیں. تو آقا علیہ السلام وہ تو رحمت للعالمین کسی کا دل دکھانے والے نہیں تھے، وہ تو دلوں کو جوڑنے والے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس اونٹنی کو اللہ کے حوالے کر دیا. آقا علیہ السلام اونٹنی کی وہ مہار چھوڑ دی. آقا علیہ السلام فرمائے کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. یہ اونٹنی، یہ سواری جس کے گھر کے آگے جا کر رکے گی ہم اسی کے مہمان ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا. اونٹنیاں آہستہ آہستہ چلتی جا رہی ہیں، ہر ایک انتظار میں ہے، کسی شوق میں ہے کہ کاش یہ اونٹنی میرے گھر کے پاس بیٹھ جائے اور آقا علیہ السلام کملی والے تاجدار ہمارے مہمان ہو جائیں. سب نے یہ دل میں آرزو پکا رکھی ہے. ہر ایک کی نگاہیں اونٹنی پر ہے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے. کسی نے اونٹنے کے لیے پانی کا انتظام کیا، اپنے گھر کے سامنے دروازے پر بڑا ایک پانی کا ٹب رکھ دیا کہ اونٹنی دور سے سفر کرتی ہوئی آئی ہے، لہذا وہ پانی کے لیے میرے گھر میں آ جائے گی. یہ بہانے انہوں نے بنائے پانی رکھنے کے لیے، اونٹنی پانی پینے کے لیے آ جائے گی تو اس طرح کا السلام میرے گھر میں مہمان دے جائے. کسی نے گھاس رکھ دیا کہ اونٹنی کو بھوک لگی ہوگی اور اونٹنی میرے گھر میں آ کر رکے گی، آقا السلام میرے مہمان ہو جائیں گے. ہر ایک نے اپنے ہیلے وسیلے کیے، لیکن اللہ کے حکم پر چل رہی
چلتے چلتے یہ اونٹنی حضرت خالد بن زید حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری مہمان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر رک جاتی ہے، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں ابو ایوب انصاری۔ قربان جائے ابو ایوب انصاری کی قسمت پر کہ آقا علیہ السلام آپ کے مہمان ہیں۔ اچھا، آقا علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما ہوتا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے دو منزلیں، نیچے کا حصہ تھا اور ایک بالائی مقام تھا، دوسری منزل۔ تو آقا علیہ السلام نے پسند کیا کہ ہم اوپر جائیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نیچے کے اس جگہ کو قبول کیا کہ ہم نیچے رہیں گے، بالائی منزل پر ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ نیچے پہ لوگ آئیں گے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو کوئی انصاری نے آقا علیہ السلام کی بات مان لی۔ آقا علیہ السلام نیچے والی منزل میں آقا علیہ السلام قیام فرمائے۔ آقا سے پوچھا کہ گھر کس کا ہے؟ کہا کہ ابو ایوب کا ہے۔ ابو ایوب کو بلاؤ، بلایا جاتا ہے اور ابو ایوب پوچھتے ہیں، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابو ایوب تو کس کی اولاد میں سے ہے؟ تو حضرت ابو ایوب اپنا شجرا بیان کرتے کہ میرے والد کا یہ نام ہے، دادا کا یہ نام ہے، پردادا کا یہ نام ہے، یہاں تک کہ ابو ایوب یہ وہ شخصیت ہوتے ہیں جو اس رئیس العلماء بادشاہ، رئیس العلماء جس کو تبا نامی بادشاہ نے گھر بنا کر دیا تھا اور اس گھر میں اس رئیس العلماء کو رہنے کے لیے کہا تھا کہ میں یہ گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب اللہ کے نبی اس مدینے میں آئیں گے یہ گھر ان کے حوالے کر دیں گے۔ کہ وہی رئیس العلماء تھے جس کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری، ان کی اولاد میں سے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ایوب کو خط تم نے سنبھال کر رکھا؟ تو کہا کہ ہاں وہ میرے باپ دادا کو ملا تھا اور ہم نے وہ سنبھال کر رکھا تھا۔ اس خط میں وہ ساری باتیں لکھی تھی جو تبا نے درج کی تھی، اور پھر وہ گھر وہی گھر تھا ابو ایوب کا جو اس تبا نامی بادشاہ نے آقا علیہ السلام کے لیے بنا کر چھوڑا تھا، وہی گھر۔ آقا علیہ السلام کی اونٹنی کو پتا ہے کہ میرے محبوب کا گھر کون سا ہے۔ 1000 سال پہلے ایک گھر بنا کر دیا گیا تبا نے اور آقا علیہ السلام کے نام پر کر دیا، اور وہ اونٹنی مدینے میں پہلی دفعہ آئی ہے اور اس اونٹنی نے پہچان لیا کہ میرے محبوب کا گھر کون سا ہے۔ یہ اس اونٹنی کا علم غیب ہے جس پر آقا علیہ السلام سوار ہو جاتے ہیں۔ آقا جس پر سوار ہو جائے وہ جانور بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ اونٹنی کو کس نے بتایا کہ آقا کا گھر ہے؟ اللہ نہیں بتایا، عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، وہی غیب کی باتیں بتانے والا ہے، چاہے اپنے نبی کو بتائے، چاہے نبی کی سواری کو وہ علم غیب دینے اللہ کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ آقا کی تو یہ شان ہے جس اونٹ پر آقا سوار ہے وہ اونٹ بھی غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے اس خچر پر سوار ہیں۔ آقا علیہ السلام مدینے کی ان راہوں سے گزر رہے ہیں، انصار کے ایک علاقے سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پر سامنے 2 قبریں آتی ہیں، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے قبر کے اندر۔ آقا علیہ السلام کی سواری جو اس قریب سے گزرتی ہے تو وہ جو خنجر جس پر آقا علیہ السلام سوار تھے وہ آگے چلنے سے انکار کر دیتا ہے، وہیں پر وہی جاتا ہے، نہیں چلتا اور اپنی مخصوص آواز میں وہاں پر آواز نہیں۔ محدثین نے لکھا اس خنجر کو بھی پتا چلے کہ سامنے کی جو قبر ہے ان قبر والوں کو عذاب ہونا ہے۔ تو آقا جس پر سوار ہو جاتے ہیں اس سواری
کہ سامنے سے بھی اللہ تعالیٰ حجابات کو دور کر دیتا ہے. آقا کہتے ہیں غیب کی بات کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر پر آقا علیہ السلام تشریف فرما. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی. بہت ساری کتب احادیث کی حدیث میں تو وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس دن سے آقا علیہ السلام نے قیامت کی وہ ساری باتیں بتا دی. حساب کتاب سے لے کر وہ آخری شخص جو جنت میں جائے گا اس تک آقا علیہ السلام نے ہر خبر آقا علیہ السلام نے بیان کر دی. قیامت ابھی تک آئی نہیں ہوئی کہ قیامت میں کیا ہوگا, کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کس طرح اعمال نامے کھولے جائیں گے, کس طرح پل صراط کا منظر ہوگا, کس طرح حوض کوثر کی محفلیں ہوں گی. یہ ساری باتیں آقا علیہ السلام نے دنیا میں ہی بتا دی. یہ بھید نہیں اور کیا ہے. یہ آقا کے ساتھ کیا تھا کہ غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے. آقا کو کیا ہوتا ہے. اس پوری کائنات میں جو سب سے بڑا غیب ہے آپ کو پتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ایسا غیب ہے جس سے بڑھ کر کوئی غیب ہے ہی نہیں. تو آقا کی نظروں سے اللہ بھی نہیں چھپ سکا. آقا نے اللہ کو بھی دیکھا ہوا ہے. اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا ہے سوائے آقا نے. تو آقا کی نگاہوں سے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چھپ سکا. تو اور کیا چھپ سکتا ہے آقا کی نگاہ سے. یہ آقا علیہ السلام کا علم ہے. غیب ہے کہ اللہ بھی آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں ہے. اللہ کو بھی آقا علیہ السلام نے دیکھا ہوا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ آقا علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار ہوئے اس اونٹنی کے آگے سے بھی اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹا دیے. اونٹنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کہاں پر رکنا ہے. اب وہی منظر اس گھر کے آگے جا کر مشکل رک جاتی ہے جو گھر اس قبا نے آقا علیہ السلام کے لیے 1000 سال پہلے بنا کر چھوڑا. اس طرح یہ مدینہ المنورہ آباد ہوا. قبا نے اس مدینے کی سرزمین کو بنیاد اس کی رکھی. 4000 گھر بنا کر بھی لوگ رہنے لگے. پھر وہ سلسلہ چلتا چلتا پھر وہ یثرب پہلے نام تھا. اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کے قدم لگے تو وہ یثرب سے مدینہ بنا. یثرب کی معنی بیماریوں کا شہر, تکالیف کا شہر. لیکن آقا کے جہاں پر قدم لگتے ہیں وہاں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, مشکلیں ٹل جاتی ہیں. تو آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں آئے تو وہ یثرب مدینہ بن گیا. اس طرح آقا علیہ السلام نے آ کر مدینے کو بہاریں بخشی, مدینے کو رونقیں بخشی. لیکن مدینے کی جو ابتدا ہوئی تھی, مدینہ جو آباد ہوا تھا وہ قبا نام کے بادشاہ نے آباد کیا تھا 1000 سال پہلے. تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد, اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے. وانت حل بہذا البلد, اور کسی وجہ سے نہیں ہے محبوب, آپ اس شہر میں رہتے ہیں اسی لیے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. یہ مکہ المکرمہ کے متعلق اللہ نے قسم اٹھائی. لیکن اللہ تعالیٰ اس دہلی بیان کرتے ہیں. اللہ نے پہلے عرض کیا کہ مکہ افضل یا مدینہ افضل ہے. تو عبداللہ قدس فرماتے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ میں جب تک تھے تب مکہ افضل تھا. پھر آقا علیہ السلام جب مدینہ میں آ گیا مدینہ افضل ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قسم ہے پہلے مکہ المکرمہ کے لیے جس سے آقا علیہ السلام مکہ میں تھے اور سورہ بلد یہ مکہ میں نازل ہوئی. لیکن اب یہ قسم یہ مدینہ المنورہ کی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں. تو آقا کا یہ پاک شہر مقدس شہر ہے جس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے. قسم اسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کا مرتبہ ہوتا ہے, مقام ہوتا ہے. ہم بھی دیکھو نا قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں. قرآن تمام کتابوں میں افضل کتاب ہے. اللہ کے کعبۃ اللہ کی گھر کی قسم اٹھاتے ہیں, اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ متبرک چیزیں ہیں. کبھی ہم نے ایسے کسی نے پنکھی کی قسم اٹھائی نہیں, اس کا کوئی مقام نہیں. کسی نے اس مائک کی قسم اٹھائی, کسی بلند کی قسم نہیں اٹھائی, ان کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں ہے. قسم اسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کا کوئی مقام
مقام مرتبہ ہوتا ہے. لہذا اللہ نے آقا علیہ السلام کو شہر مدینہ کی قسم اٹھائی ہے. مدینہ المنورہ تمام شہروں میں افضل شہر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شہر کی قسم اٹھائی. اور یوں ہی نہیں اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب چونکہ آپ اس شہر پہ بستے ہیں، آپ اس میں بیٹھتے ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ گلیوں میں گھومتے پھرتے، اسی لیے اس مدینہ کی قسم اٹھا رہا ہوں. اور آج آپ علیہ السلام اپنے روزے میں آرام کرنا ہے، تو یہ قسم قیامت تک کے لیے شہر مدینہ کے لیے خاص رہے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام قیامت تک اسی مدینہ میں آرام کرنا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بھی اپنے محبوب کا وہ شہر مدینہ دکھائے. وہ سنے گی گنبد خضرا کی وہ جامعہ نصیب کریں، تو گنبد خضرا کی وسیع نظاروں سے ہماری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچائے. دعائے رب کائنات ہر ایک کو حرمین شریف کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا خدمات کا سنا قبول مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جنہوں نے سنت ادا کی وہ سنت